अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज कुछ हम बात करेंगे अच्छे ताल्लुकात के हवाले से। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में अक्सर देखा जाता है कि घरों और ख़ानदानों में बहुत प्यार मोहब्बत होता है। एक दूसरे की मुश्किलें परेशानियों में ना एक दूसरे की मदद करते हैं। मिलना जुलना, इकट्ठे तफरी करना, सैर को जाना, इसके सभी ख्वाहिशमंद होते हैं और बच्चे एक दूसरे के घरों में जाने की भी ज़िद करते हैं। लेकिन सिर्फ चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर ना दूसरों से मोहब्बत जो है, जो इतनी शदीद मोहब्बत है, वो शदीद नफ़रत में बदल जाती है। आज लोग एक दूसरे से मुतल्लिक़ हसद, कीना, बुग़्ज़ रखते हैं और जिसकी वजह से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बाज़ औक़ात तो क़त्अ ताल्लुक़ तक बात पहुँच जाती है। सबसे अहम चीज़ किसी भी ताल्लुक़ में जैसे जैसे क़ुर्बतें बढ़ती हैं और ताल्लुकात बढ़ते हैं तो एक दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और जब इम्तिहान का वक्त आता है ना तो बहुत दफ़ा लोगों के वो चेहरे हमारे सामने आते हैं जिसका उन्होंने अपने रवैये से कभी इजहार ही नहीं किया होता। मसलन कि एक फ़र्द को अगर कोई मुश्किल दरपेश हो जाए तो उसकी तवक्को सबसे पहले ये होती है ना कि जिस मोहब्बत का या रवैयों और ज़ुबान से इजहार होता है अब उसका अमली मुज़ाहिरा भी नज़र आना चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता और उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं या हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो एक दूसरे के लिए बदगुमानी हमारे दिलों में पैदा हो जाती है और बाज़ दफ़ा ये गुस्सा उसके अमल से ज़ाहिर भी होना शुरू हो जाता है और ताल्लुकात में दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इस सूरत हाल से बचने का बेहतरीन हल ये है कि शुरुआत से ही आप कभी अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनकर ना दिखाएं। खैर ये तो कुछ चीज़ें थी हमारे माशरे के हवाले से जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जनाब, किसी भी सर्जरी या फिर जिस्मानी चोट के बाद मुकम्मल सेहत याबी ना सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों से मुमकिन नहीं हो पाती है। उसके लिए अक्सर जो मरीज़ हैं दर्द, सूजन, कमज़ोरियाँ, हरकत में रुकावट जैसे मसाइल का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अब ये सारी सूरत हाल अगर आपको हो ना तो इसमें जो सबसे आप कह लें कि मौसर इलाज है वो है फ़िज़ियोथेरेपी। कि जब तक आप फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाएंगे आपकी जो सिचुएशन, आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें फ़िज़ियोथेरेपी शुरू कब करानी चाहिए, कौन से मरीज़ इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अगर ये इलाज ना करवाया जाए तो जिस्मानी निज़ाम पर क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान फ़ेरोज़ ने आज हमें ज्वाइन किया है जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सलमान, कितना ज़रूरी है ख़ासतौर पर अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई चोट या इंजरी, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है उससे अब हम रिकवर कर रहे हैं बट हम मेडिसिन्स पर भी हैं, हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बट हम फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे हैं उसके साथ, तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? अच्छा, ये जो मेडिसिन है ना इनका बेसिक रोल ये होता है कि ये एक तो आपकी कुछ मल्टीवाइटमिन्स वगैरह हैं जो आपको सर्जरी के बाद या इंजरी के बाद प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर रोल होता है पेन किलर्स का। पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स का काम ये होता है कि वो दिमाग को सुन कर देते हैं कि दर्द आपको महसूस नहीं हो रही जबकि सिम्टम्स उधर प्रेजेंट होते हैं। अब करना ये होता है कि दवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक तब तक लें जब तक पेन के सिम्टम्स हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक होने के लिए, अपनी मूवमेंट को रिस्टोर रखने के लिए आपको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपी इंजरी की सूरत में या सर्जरी के बाद ज़रूरी इसलिए होती है कि वो जो जगह है, फ़र्ज़ करें कि किसी के खुदा न खास्ता हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब जब भी इसे फ्रैक्चर है इस पे प्लास्टर चढ़ेगा या अंदर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, अब यहाँ कुछ देर के लिए ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि हम मूव ही नहीं कर रहे। हाँ जी। जब मूवमेंट नहीं करेंगे मसल्स में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी और वो वीकनेस रिकवरी को रोकती है। ऐसी कौन सी आसान वर्जिशें हैं या फिर ऐसी थेरेपी है जो हम घर में भी इजीली कर सकते हैं? ख़ासतौर पर ख़वातीन का होता है ना कि अगर कोई इंजरी हो भी गई है तो वो बेड रिडन हो जाती हैं, ख़ासतौर पर जो 40 से ऊपर वाली ख़वातीन है, 50 से ऊपर वाली ख़वातीन है, उनके मैंने ज़्यादातर जो केसेस देखे हैं वो है कि हिप के मसल जो है ये वाला ख़ास तौर पर कि ये आपकी इंजर्ड हो गई है, यहाँ पर अब आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं जी, घुटने जो है ना वो जवाब दे गए हैं, तो उनके लिए क्या हो सकती है?
اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لائف سٹائل چینجنگ ہے بیسیکلی. اچھا یہ لائف سٹائل چینجنگ ہے, لگاتار ہماری ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوتی, ہمارے جوڑوں کو اللہ پاک نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس کو خوراک صرف اور صرف تب ملے گی جب ہم موومنٹ کریں گے. مطلب آپ واک نہیں کر رہے, آپ کی سپائن کو خوراک کیسے ملے گی؟ لگاتار آپ بیٹھے ہیں, لگاتار کمپریشن میں آپ کی سپائن کو خوراک نہیں ملے گی. سپائن سے ہی, ریڑھ کی ہڈی سے ہی نسیں آپ کے سارے آرگنز میں, دل میں, دماغ میں, ساری جگہ پہ ریڑھ کی ہڈی سے یہ نسیں جاری ہوتی ہیں. تو جب آپ کی سپائن میں موومنٹ نہیں ہوگی تو درد کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھٹنوں کو بھی اللہ پاک نے بنایا اس طرح ہے کہ چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹی آپ کی رہے گی, آپ کے گھٹنے سیو رہیں گے. ہنزا والی سائڈ پہ چلے جائیں, پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں, 90 سال کی خواتین بالکل ٹھیک ہے, کوئی گھٹنوں میں درد نہیں, کوئی کمر میں درد نہیں. یہاں آپ شہری علاقوں میں دیکھیں, جتنی زیادہ لگزیریس لائف آپ گزار رہے ہیں اتنے زیادہ ہی بار آپ کے ڈاکٹرز کے وزٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے جوائنٹس کو موو ہی نہیں کر رہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو, خواتین جو عام گھر میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے, ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر سب سے پہلے تو اپنے لیے فجر سے اشراق کے ٹائم, فجر کے ٹائم اٹھیں, نماز پڑھیں, فجر سے اشراق کے ٹائم آپ نے گھر سے باہر واک لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, چھت پہ کر لیں, چھت پہ نہیں کر سکتے نیچے کر لیں, باہر کر لیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کریں جہاں دھوپ آپ پہ لگ سکے. ٹھیک ہے, دھوپ کا ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا, روشنی کا, جب صبح اٹھتے ہیں روشنی خاص اینگل پہ ہوتی ہے, ہمارے اندر کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, کیمیکل چینجز ہوتے ہیں, ہمارے اندر کی گھڑی ریسیٹ ہو جاتی ہے. تو ایک تو صبح اٹھ کے واک لازمی کریں, ہاتھ میں تسبیح پکڑیں, واک کریں. اور واک کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ اگر آپ 5000 قدم چلتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو آپ کا ڈپریشن کے سمٹمز کم سے کم ہو جاتے ہیں. آدھا پاکستان اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہا ہے ایگزیکٹلی. اس کے بعد اگر آپ 10,000 قدم چلتے ہیں تو آپ کے ڈیمنشیا کے رسک کم سے کم ہو جاتے ہیں. بزرگ جیسی عمر 40 سال 50 سال سے بڑی ہوتی ہے, یہ پرابلمز, میموری لاس آ جاتا ہے, شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فزیکل ایکٹیویٹی سے ضروری ہیں. تو آپ نے کوشش رکھنی واک کریں. گھر کے اندر خواتین کو چاہیے کہ اپنے کچن کے باہر کوئی ایسی چیز بنائے جہاں لٹک سکیں. اچھا, لٹکنا ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا, قد لمبا نہیں ہو رہا نا, بچے کو لٹکا دو, ایسی تو ہوتا ہے ویسے, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, قد تو نہیں لمبا ہوتا, لیکن اس کے اور بہت زیادہ فائدے. اچھا, کیا فائدہ ہوتا ہے لٹکنے سے؟ ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ نے پروف کیا جن لوگوں کی گرپ اسٹرینتھ مضبوط ہے ان کی موٹیلٹی ریٹ 6 سال کم ہو جاتا ہے. مطلب ان کے مرنے کے چانسز, بیماریوں میں مبتلا ہونے کے چانسز 6 سال کم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ 6 سال جوان ہو جائیں گے صرف لٹکنے سے. اس کے علاوہ سارا دن گریوٹی ہمیں کھینچ رہی ہے, ریڑھ کی ہڈی دبی ہوئی ہے, جب ہم لٹکتے ہیں یہ پروسیس ریورس ہوتا ہے. کمر کی درد آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی, کندھے کی درد آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ لٹکیں گے. اب لٹکنا کیسے؟ کچن کے باہر لگائیں, آتے جاتے لٹکیں, آتے جاتے لٹکیں. جب آپ اس اندر سے گزر رہے ہیں, آپ اگر کوئی اسپیشل ٹائم بنائیں گے نا, میں نے یار اتنے بجے سے اتنے بجے, وہ نہیں ہو سکتا, پھر ہونا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا وہ. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز اپنے روٹین کے اندر انڈیوس کریں. ہر گھنٹے بعد 5 منٹ کی واک لازمی کریں. جہاں آپ کوشش کرتے ہیں گاڑی میں جائیں, پیدل جانے کی کوشش کریں. اپنی جسم زندگی کے اندر موومنٹ لے کے آئیں. موومنٹ آئے گی تو سیلولر لیول پہ آپ کے چینجز آتے ہیں, آپ کی ہیلتھ بہتر رہتی ہے. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں, جو ان کو ہم گائیڈ کر کے یہ بھیجتے ہیں کہ آپ کی بیماری صرف اور صرف حرکت نہ کرنے کی وجہ سے ہے. حرکت کریں گے تو ٹھیک رہیں گے. لوگ باتھ روم میں نیچے بیٹھنا چھوڑ دیے. زمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا تھا, نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, پکاتے نیچے بیٹھ کے تھے, خواتین پوچا نیچے بیٹھ کے لگاتی تھیں. اب جیسے ہی ہم نے گورے سے امپریس ہوئے, ہم نے کھانا بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا, سب کچھ اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا, زمین سے تعلق ختم ہوا ہے, ڈاکٹروں سے تعلق جڑ گیا. اچھا, کوئی ڈاکٹر سلمان کوئی ایسی ایکسرسائز ہیں جو ہم بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل شوق ہی ہے نا کہ بیٹھ کے کام کرنا ہے, گھر میں بھی بیٹھ کے کام کرنا ہے, تو ایسی کوئی ایکسرسائز ہیں جو ہم بیٹھ کے کر سکیں؟ ہاں, بیٹھے بیٹھے. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمیں جی ایکسرسائز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں, لیکن جوڑوں میں درد ہے, پٹھوں میں درد ہے, باہر نہیں جا سکتے, گھر میں رہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. اب آپ کیا کریں, اس طرح بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں, کمفرٹیبل, کمر بالکل سیدھی کریں. اب گھٹنا اٹھانا ہے, اس کو مارچ کہتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کرنا یہ کمر سیدھی ہونی چاہیے, ٹیک نہ لگی ہو, تھوڑا سا چیئر سے آگے آ جائیں, مارچ پاس کریں اس پوزیشن میں, اور ہر ورزش کو 1-1 منٹ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے مارچ پاس کرنا ہے. اس سے ہو یہ رہے ہمارے ہپ فلیکسرز کے مسل ٹرین ہو رہے ہیں. اس کے بعد اسی پوزیشن میں دونوں گھٹنے اٹھانے ہیں, باہر کو کھولنے ہیں, نیچے رکھ دینے ہیں, پھر اٹھانے ہیں, اندر کو رکھنے ہیں, نیچے رکھنے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس پوزیشن میں آپ چل نہیں سکتے, باہر نہیں جا سکتے, شوگر نہیں کنٹرول رہتی, بی پی نہیں کنٹرول رہتا, بیٹھے بیٹھے یہ ورزش کریں, کوئی درد نہیں ہو رہی, لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کے مسلز کے اندر ایکشن ہو رہا ہے, مسلز کی موومنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد 2 ایکسرسائز میں نے بتائیں. تیسری, پاؤں اس طرح رکھنا ہے, اپنی ایڑی کو اٹھانا ہے.
ओके। दुनिया में शुगर को कम रखने के लिए, वो लोग जो वर्जिश नहीं कर सकते उनके लिए कम रखने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। अच्छा। इसको सोलियस पंप कहते हैं। बैठे बैठे आपने ये मूवमेंट करनी है और इसके साथ अब हाथों में सुनपन रहता है, उसके लिए हाथ ऐसे रखें और जैसे ही ऊपर जाए मुट्ठी बांध दो, नीचे आए मुट्ठी खोले, ये ठीक है। इस पोजीशन पे आपने इसको मूव करना है। इससे हो ये रहा है कि एक तो हाथों में भी पंपिंग एक्शन हो रहा है, पाँव में पंपिंग एक्शन हो रहा है, ओवरऑल ब्लड फ्लो हाथों में पाँव में बढ़ेगा, बस करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। लास्ट आपने इस तरह हाथ रखने हैं, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचना है और जब जैसे ही खींचना है अपने घुटने को ऐसे ऊपर उठाना है, ये कोई जोर नहीं लग रहा, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप घर में बैठे बैठे ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे तो बाहर खेलने वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ख़वातीन बुजुर्ग ये आराम से वर्जिश कर सकते हैं। इससे ये है कि जब आप करेंगे टोटल 4 से 5 वर्जिशें 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन दिन में फिर 2 से 3 दफ़ा इस मूवमेंट को करें और ये ज़हन रख के करें कि अभी हमारी जिस्म की मूवमेंट कम है, हम ये करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जिस्म इसका आदी हो जाएगा फिर आप वॉक से स्टार्ट लेंगे, फिर आप योगा या जिम से स्टार्ट लेंगे, इंशाल्लाह जिस्म में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ ये इतनी सी आसान सी वर्जिशें हैं और इसके लिए भी हम ना रीज़निंग तलाश कर रहे होते हैं, जी हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, घर में हमें टाइम नहीं मिलता, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये करना होता है वो करना होता है। तो ये ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं भी है ना, फिर भी वर्जिशें कर लें ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। ऐसे ही तो ये हमारे साथ डॉक्टर सलमान फ़ेरोज़ मौजूद थे, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और हमें आज उन्होंने बताया है कि आप घर में बैठकर ये जिस तरह हम बैठे हुए हैं इसी तरह डॉक्टर साहब ने भी वर्जिश की है, तो आप भी इसी तरह वर्जिश करें, अपने आप को जो है ना एक्टिव रखने की कोशिश करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि इन तमाम तर बीमारियों से बच सकें। और दूसरा ये था कि सर्जरी और अगर आपको इंजरी हो जाती है तो उसकी फ़ौरी बाद जो है ना आप लोगों ने किस तरह फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या फ़िज़ियोथेरेपी करानी शुरू करनी है ताकि आपकी मोबिलिटी, आपके मसल्स के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर जो है ना वो बरकरार रहे। तो डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे शो का हिस्सा बने। जनाब, दांत के दर्द के हवाले से बात करते हैं क्योंकि दांत का दर्द कितना शदीद होता है इसका अंदाज़ा लगभग हर फर्द को ही होता है कि अक्सर दांतों में खला आ जाती है, दांत के हिलने या मसूड़ों का अगर इन्फेक्शन हो जाता है या दीगर वजूहात की बिना पर ये दर्द ज़िंदगी का ना अजाब बन जाता है। और ख़ास तौर पर जब कोई दाढ़ निकल रही होती है ना, जिसको हम यूजुअली अक्ल दाढ़ कहते हैं, जब वो निकल रही होती है ना, अल्लाह क्या शदीद दर्द होता है। अभी रिसेंटली मुझे उससे पाला पड़ा है तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना दर्द होता है। तो दांत का दर्द कभी भी किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। तो आज हम उसी वाले से कुछ रेमेडीज़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि घर में ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर इस दर्द से निजात दिलाने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो उस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में, तो उनसे जानेंगे कि वो आज कौन सी रेमेडीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं जिससे हम अपने दांत के दर्द को ना कम कर सकते हैं। तो हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, ये दांत के दर्द तो ना कह ले कि आपको मफलूज करके रख देता है। मैं रिसेंटली इससे गुजरी हूँ ना, आपको पता है कि अक्ल दाढ़ खासतौर पर जब निकल रही होती है तो वो एकदम नहीं निकलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर बात कर लें और दांत के दर्द के हवाले से लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह हम उनको कम कर सकते हैं। तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जी लोगों को दांत दर्द के वाले से अपनी केयर की बड़ी अच्छी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो एहतमाम नहीं करते दांत की सफाई का, और बिलखसूस जो बच्चे हैं वो तरह तरह की चीज़ें, कलर्ड फूड और सलांटी और आइसक्रीम और इवन जैम वगैरह यूज़ करते हैं, तो दांतों में वो खला में जो है ना वो डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पे वो बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा, हमारे तिब के अंदर दांत के दर्द के वाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आपको दांत में दर्द हो रहा हो और स्वेलिंग हो तो उस सूरत में एक दवाई है बाउबरंग, ये काली मिर्च की तरह होती है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे, ये इसका नाम है बाउबरंग। ये आपने 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में नीम गर्म करके उसके गगल्स गरारे करने और कुल्ली करनी है, तो इससे फौरी तौर पे दांत दर्द में रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास बेहतरीन है वो 2 चीज़ें हैं, एक माजू और एक काली मिर्च। अच्छा, माजू आध पाव ले लें और काली मिर्च आधी छटाक ले लें, इनको बिल्कुल पाउडर बनवा लें, बिल्कुल इसका जो है ना सफ़ू बना लें। ठीक है। ये आप जो है ना तकरीबन जो है एज आ मंजन इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए कि जिन लोगों के दांत हिलते हों
ماس خورا ہو یا جن کے دانتوں میں خلا ہو اور وہاں پہ وہ چیزیں ڈپوزٹ ہوتی ہوں. تو اتنی زبردست یہ چیز ہے. اس کو آپ اس طرح کریں کہ تھوڑا سا مسواک کے ساتھ یا برش کے ساتھ لے کے تو جس جگہ پہ پین ہے وہاں پہ آپ یہ پاؤڈر رکھ سکتے ہیں اور 2 منٹ کے لیے ماؤتھ کو بند کر لیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے آپ جامن کھانے کے بعد ایک اسٹرینجنٹ پراپرٹیز ہوتی ہے, ایک حابس کیفیت ہوتی ہے, منہ ایسے جیسے سکڑتا ہے, تو 2 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے جتنا سلائیوا ہے, جتنا ردی مادہ ہے, وہ سب تحلیل ہو کے منہ سے خارج ہو جائے گا اور آپ کو فوری طور پہ اس میں ریلیف مل جائے گا. یعنی یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ مازو اور کالی مرچ, مازو بھی انگریڈینٹس ہے ہربل, اور کالی مرچ تو آپ کو پتہ ہے کچن ریسیپی کی چیز ہے, موجود ہوتی ہے. تو یہ دانت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اور تیسرے نمبر پہ جن لوگوں کے دانتوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی نہیں ہے یا ان میں چمک نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی بڑی ایک بہترین چیز ہے ہمارے پاس یہاں موجود ہوگی, پھٹکری. یہ دیکھیں جی, یہ پھٹکری موجود ہے کہ جن کے پیلے دانت ہو جاتے ہیں, جن کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے پھٹکری, اوکے, اور دوسری چیز گھروں میں عموماً میٹھا سوڈا ہوتا ہے. میٹھا سوڈا. اچھا, پھٹکری کا یہ ہے کہ پھٹکری کو پہلے آپ توے پہ بریاں کر لیں. بریاں کرنے کے بعد اس کا بالکل پاؤڈر بنا لیں, اور اسی طرح جو میٹھا سوڈا ہے وہ بھی آپ کو پاؤڈر کی شکل میں مل جائے گا. یہ ہم وزن 1 ٹی اسپون لے لیں, اور اس کے بعد آپ مسواک کے ساتھ اس کو ڈیلی ملنا شروع کر دیں. جن کے دانتوں میں پلاہٹ ہے یا جن کے دانتوں میں ایک بے جان سے دانت ہے اور ایک ان میں ایک جس میں آپ کہہ لیں کہ چمک نہیں ہے, تو الحمدللہ یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کی چمک کو بحال کرتا ہے. اور دانتوں کی جو چمک کا معاملہ ہے, یہ پلاٹ کا معاملہ ہے, یہ تو آپ کی شخصیت پہ داغ لگا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کی شخصیت کو پروموٹ کرنے میں آپ کے دانتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اچھا, تو یہ مسواک کے ساتھ ہی کرنا ہے یا برش کے ساتھ؟ نہیں, یہ برش کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, مسواک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی, یہ دونوں میں یہ بڑا جو بھی اویلیبل ہے چیز, اگر آپ کے گھر مسواک ہے تو آپ اس کے ساتھ کر لیں, زیادہ بیٹر ہے. جس طرح آپ کو اویلیبل ہے. تو یہ دانتوں کی اس ٹائم ایز اے ہول, یعنی دانتوں کا چاہے درد ہو, ٹھیک ہے, اور دانتوں کے چاہے وہ چمک کا مسئلہ ہو یا آپ کو ماسکورا ہو, تو ان میں یہ جو بھی میں نے تینوں ریمیڈی بتائی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہیں. لیکن اگر جیسے میری داڑھ نکل رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے جی وہ لونگ کا تیل لگائیں یا لونگ رکھ لیں, اور اس سے بھی بڑا افاقہ ہوتا ہے. نہیں, لونگ کا تیل بیسیکلی صرف پین میں ریلیف دیتا ہے. اچھا, اگر دانت نکل رہی ہو کسی بچے کی یا عقددار کسی بڑے کی, چونکہ بڑی وہ تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے, تو اس کا ایک بہت کامیاب نسخہ طب کے اندر موجود ہے. ہمارے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے. اس دوائی کا نام ہے ناگر موتھا, جس کو سات کوفی بھی کہتے ہیں. اچھا, ناگر موتھا یہ ایک ہربل میڈیسن ہے جس کو سات کوفی بھی کہتے ہیں, اور سویٹ سپائسر کے نام سے اس کو بوٹینیکل نیم ہے اس کا, اور مشک زعین کے نام سے بھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ ایسی دنیا کی زبردست چیز ہے کہ جن لوگوں کے دانت نہ نکل رہے ہوں جلدی, ان میں آپ شہد میں اس کا پیسٹ بنا کے دن میں 2 بار اس کو رب کیا کریں اس جگہ پہ. ود ان اے ویک آپ محسوس کریں گے کہ دانت بآسانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو سات کوفی, یہ جو ہماری ناگر موتھا کے نام سے جو ایک انگریڈینٹس ہے, یہ جڑی بوٹی ہے, اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جن لوگوں کے دانت, اچھا کئی ایسے بچے ہیں جو 4 سال 3 سال کے ہوتے ہیں, دانت نہیں نکل رہے ہوتے ہیں, تو ماؤں کو چاہیے کہ گھروں میں یہ کہیں بھی پنسار سے لا کے اس کا پاؤڈر بنا کے شہد میں اس کو رب کر کے پیسٹ بنا لیں, اور جس جگہ پہ دانت یا داڑھ نہیں آ رہی وہاں اس کو دن میں 1-2 بار رب کریں. ماشاءاللہ ہفتے 10 دن میں آپ محسوس کریں گے کہ اس کی جڑیں آنا شروع ہو جائیں گی, اور 1 ماہ تک یہ آپ استعمال کروائیں, 1 ماہ تک وہ پورا دانت جو ہے نا وہ وہاں پہ. لیکن حکیم صاحب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے 1.5 سال کے بچے بھی نا, ان کے بھی دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بڑا پینفل پروسیجر ہوتا ہے ان کے لیے بھی. بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے, درد رہتی ہے ان کی. تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی اس طرح ہنی لے کے اس کو ہاتھ پہ لگا کے تو ان کی مساج کرتے ہیں. جی, ہنی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. جو بچے اصل میں کچھ والدین چونکہ بہت حساس ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں, وہ پھر میڈیسن کے چکروں میں نہیں پڑتے. لیکن یہ کہ آپ ہنی میں اگر پھٹکری بھی ملا لیں گے نا پاؤڈر, تو وہ بھی لگانے سے جو ہے نا بہت تیزی سے جو ہے نا بچوں کو بچہ چھوٹا ہے اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پھٹکری تو ہم کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں. جن بچوں کا ریشہ بلغم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری جتنی کوہنا والدین تھے وہ بچوں کو پھٹکری شہد میں ملا کے دیتے تھے چھاتی میں بلغم ریشے کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو جب آپ جن بچوں کا معصوم شیر خر بچوں کے دانت کا مسئلہ ہے, اس میں آپ پھٹکری اور ساتھ شہد کو اس جگہ پہ رب کریں, بہت آسانی سے بچے کے دانت آئیں گے. اور اگر یہ داڑھ میں یا دانت میں انفیکشن ہو جاتا ہے, مسوڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی نسخہ ہے ہمارے پاس؟ جی, مسوڑوں کے انفیکشن کے لیے میں نے یہ بتایا نا باؤ برنگ. اچھا, یہ جب آپ کے مسوڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے, انفلیمیشن ہوتا ہے یا ماس خورا ہوتا ہے, اس کے آپ نے کلیاں کرنی ہیں. اوکے, یعنی اس کو ایز اے ماؤتھ جو فریشر کہہ لیں
تو یہ آپ نے کلیاں کرنی ہیں ڈیلی. آج ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے جس میں دانتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں, وہ گھر پہ ہی ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گھریلو نسخے اختیار کریں جن سے ان کو افاقہ ہو سکے, کہ کوئک ریمیڈیز ہونی چاہیے گھر میں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے ہم درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ آئے, اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, کیا ذہانت صرف ان بچوں میں ہوتی ہے جو ہر سال پوزیشنز لیتے ہیں؟ کیا ہر بچے پر یہ دباؤ ڈالنا درست ہے کہ وہ ہمیشہ بہت زیادہ نمبرز لے کر آئے یا فرسٹ پوزیشن لے کر آئے؟ آج کے والدین مارکس, رزلٹس اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپیریزن کرنا, یہ کہ فلاں بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے, ان جیسے جو جملے ہیں نا, ان سے اپنے بچوں پر انجانے میں ایک ایسا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں جو ان کی معصوم ذہنی دنیا کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اب یہ رویہ بچوں کی ایک تو سیلف رسپیکٹ, خود اعتمادی, جذباتی صحت, سیکھنے کی جو خاص طور پر جو صلاحیت ہے نا, اس پر اثر ضرور ڈال رہا ہوتا ہے. اور کیا صرف کتابی تعلیم ہی کافی ہے, یا بچوں کو کھیل کود, آرٹ, موسیقی اور دیگر ہنر سیکھنے کی بھی آزادی ملنی چاہیے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیدہ منال اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, بچوں کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر منال, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے اس وقت چھیڑا ہے, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ اس چیز کے اوپر زیادہ لوگ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر کم اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ آپ جتنا پریشر بچے کے اوپر ڈالتے ہیں, تعلیم کے اوپر, گریڈس کے اوپر فار انسٹنس, تو وہ بچے کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے, جو دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو اسکلز ہوتی ہیں, جس کے اندر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ دب جاتی ہیں. تو وہ ایک اوور آل راؤنڈڈ جو بچہ آگے نکلنا ہوتا ہے وہ نہیں نکل پاتا آگے. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے خاص طور پر یہ جو کمپیریزن ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے, ہماری فیملیز میں ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں بچے کو تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے, تمہاری پپھو کی بیٹی, تمہاری خالہ کا بیٹا, کہ اس نے تو فرسٹ پوزیشن لی ہے, تم نے کیوں نہیں فرسٹ پوزیشن لی ہے؟ بیکاز یہ ہماری فیملی کے اندر سے ہی چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا, اور پھر ہم پھر ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے نے تو پوزیشن لی, اچھا تمہارے بچے نے پوزیشن نہیں لی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے بچے کے ایک تو مینٹل ہیلتھ کو, اوپر سے سیلف اسٹیم کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بچوں کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر بچے کو ڈفرینٹ طریقے سے بنایا ہے. ان کے اندر سب جو ہے ان کی خواہشات بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں بچوں کی, ان کی اسکلز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ان کے ہنر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ساری چیزیں. تو جب ماں باپ اپنے بچے کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بچہ اپنے اندر ایک احساس کمتری میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے, اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اور وہ جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا وہ اپنے آپ کو بس پورے وقت ایک پروف کرتا رہتا ہے 100% کہ وہ اس چیز میں ٹھیک ہو جائے, اس چیز میں ٹھیک ہو جائے, مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر فوکس کرنا بند کر دیتے ہیں پیرنٹس. تو یہ بیسکلی نیشنلی یہ پرابلم آ رہا ہے, یہ پیرنٹس کو کلچرلی یہ پرابلم آ رہا ہے. پیرنٹس کو ہے کمپٹیشن کی عادت, مگر ایک ہوتا ہے ہیلتھی کمپٹیشن. ہیلتھی کمپٹیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے آپ اس کو امپورٹنس دکھائیں چیزوں کی. اگر گریڈز ہیں تو گریڈز کے اندر ان کو سمجھائیں کہ دس از این اسیسمنٹ, کہ آپ کو ہم ٹیچر سے بھی ایویلیویٹ کر رہے ہیں, آپ کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اور کسی طریقے سے آپ کو لے کے جا رہے ہیں فارورڈلی. تو یہ چیزیں بڑی مسئلے والی ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں, جو اویئرنیس نہیں ہے, اور یہ کنٹینیوسلی ہوتا جا رہا ہے. پیرنٹس مستقل بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اسپیشلی جب آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں تو تمہاری چاچی کے بچے نے ایسے کیا, تمہارے پھپھو نے ایسے کیا, تو وہ کیا, ان کے بچوں نے ایسے کیا, دیٹس ناٹ رائٹ. بٹ یہ لیبلائز کر دینا یا یہ اپروچ رکھنا خاص طور پر کہ جی اگر ہمارا بچہ اچھے نمبرز لے کر آ رہا ہے یا فرسٹ پوزیشن لے کر آ رہا ہے تبھی اس کے انٹلیکٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ہے یا یہ بڑا ذہین بچہ ہے. تو کیا واقعی صرف جو اچھے نمبرز لیتے ہیں بچے وہی ذہین بچے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو میوزک میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بہت آرٹ میں اچھے ہوتے ہیں, اور وہی بچے جو میوزک اور آرٹ میں اچھے ہوتے ہیں وہ اکیڈیمکلی اچھے نہیں ہوتے ہیں.
تو ہمارا جو اسیسمنٹ پالیسی بھی ہے نا پاکستان کے اندر وہ ایسی سسٹم ہے کہ ہر کسی کو رٹا کرنا ہے, ہر کسی کو ایک طریقے سے ایگزامینیشن کرنے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یو نو, ہر بچے کی صلاحیتیں ڈفرینٹ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یو نو, ان کے اسیسمنٹ پالیسیز بھی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہے مسئلہ ہمارے معاشرے میں. لیکن یہ چلے اسیسمنٹ پالیسی تو ہے, لیکن یہ ہمارے والدین میں بھی یہی ہے نا کہ اگر 2-3 بہن بھائی ہیں تو ان میں اگر کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن لے کر آ رہا ہے, اچھے نمبرز لے کر آ رہا ہے, تبھی ہم اس کو کہتے ہیں جی دیکھو تمہارا بھائی جو ہے فرسٹ پوزیشن لے کر آ رہا ہے تو وہ کتنا ذہین ہے, وہ کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, تم اس سے کیوں نہیں سیکھتے ہو, تم اس سے کیوں نہیں پڑھتے ہو. وہ اب آپ اس کی مینٹل کیپیسٹی نہیں دیکھ رہے ہو, اس کے انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے ہو کہ دوسرے بچے کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے, آپ وہ چیزیں تو نہیں دیکھ رہے ہو نا. اس کے اندر ذہانت کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے, کیونکہ آپ گریڈ سے بچی کی ذہانت نہیں ناپ تول سکتے, میجر نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بچہ آپ کے مارکس میں اچھا ہے, جو گریڈ اچھا لے کر آ رہا ہے, وہ روٹ لرننگ رٹافیکیشن کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو دوسرا بچہ ہے وہ کنسیپشنل انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے, وہ شاید دوسری چیزوں میں اچھا ہوگا, وہ اوور آل ایک کیریکٹر اس کا بن رہا ہے بچے کا. تو آپ صرف ایک چیز کے لیے بچے کو نہیں جج کر سکتے کہ جی وہ اس کی گریڈز ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹاپر ہے یا وہ ایک ذہین بچہ ہے. نو, دیٹس رانگ, یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوتا. لیکن آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بچوں کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے. ایک سائڈ پہ وہ بچے ہوتے ہیں, ہم بھی جب اپنی کلاس رومز میں دیکھتے تھے کہ کچھ ایسے بچے ہوتے تھے جو بک ورمز ہوتے تھے, جو کلاس سے باہر ہی نہیں جاتے تھے, جن کو صرف اور صرف کلاس میں بیٹھ کے پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. دوسری طرف وہ بچے ہوتے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور باقی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں, باقی کو کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ہیں, باقی کوئی ایونٹ آ گیا اس میں بھی وہ جا رہے ہیں, مینجمنٹ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے جو آگے جا کے اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو ایک اوور آل راؤنڈر بچہ ہوتا ہے نا, جو ہر چیز میں انوالوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اکیڈیمکس آپ کہہ لیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہہ لیں آپ, اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں, وہ زیادہ آئی تھنک میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کو دیکھنا, کیونکہ وہ آٹومیٹکلی ایک اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے, اس کی سائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ نظریے سے وہ دیکھتا ہے, اس کو ڈفرینٹ ایک اوپینین ہوتا ہے اس کا, یو نو, ایکسپیرینس ہوتا ہے. مگر دین اگین اگر ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی تو یہ ایکچولی گھر سے تعلق ہوتا ہے, یہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کتنا زیادہ شعور دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر. فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ صرف گریڈس پہ ہی فوکس کریں, نیچرلی آپ اسکول کے اندر صرف آپ کلاس میں ہی بیٹھی رہیں گی اور آپ ایک بک ورم بنی ہوئی ہوں گی, یا باہر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی, لیٹس سے فار ایگزامپل, یو نو. تو یہ پیرنٹس سے آتا ہے کہ پیرنٹس کس چیز کے اوپر زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, امپورٹنس دے رہے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ ساتھ میوزک کلاسز بھی کر رہے ہیں, آرٹ کلاسز بھی کر رہے ہیں, بچوں کو باہر سمر اسکولس کے لیے بھی بھیج رہے ہیں, یو نو. تو یہ گھر کے ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. تو چینجنگز دونوں سائڈ پر آ رہی ہیں, لیکن آج ہم نے یہ بات کی ہے کہ خاص طور پر ذہانت جو ہے نا پرکھی صرف نمبرز کے طور پر نہیں جانی چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن لے کر آ رہا ہے, اچھے نمبرز لے کر آ رہا ہے تبھی وہ ذہین کہلائے گا. باقی بچے بھی ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا اور ہوتا ہے, وہ آؤٹ آف دا باکس جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کا بچہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ضرور جانے دیں, اس کو ساری ڈائمینشن جو ہے نا ایکسپلور کر کے آنے دیا کریں. ڈاکٹر سیدہ منال ہمارے ساتھ موجود تھی. منال, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جناب, کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے اور یہ والا جو موسم ہوتا ہے نا اس میں ہلکا پھلکا کچھ کھانے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ مرغن غذاؤں سے جو ہے نا وہ اجتناب کیا جائے. گرمی بہت زیادہ ہے, حبس بہت زیادہ ہے, تو گھروں میں ایک چیز جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, جو گھروں میں بنائی جاتی تھی خاص طور پر, اب مارکیٹ میں بھی وہ خریدی جاتی ہے, لیکن جو ذائقہ, جو کہہ لیں کہ لطف جو آتا ہے نا وہ گھر کی کھانے کی چیز سے ہی آتا ہے. تو اچار آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ گھر میں آپ خشک اچار کس طرح بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم اچار بنانے کی کوشش کرتے ہیں گھر میں, لیکن ہمارا اچار اس طرح نہیں بنتا جس طرح ہماری دادیاں, نانیاں یا مائیں بناتی تھیں. تو اس میں ایسی کون سی غلطیاں وہ کر رہی ہوتی ہیں, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو اس پر آج ہمارے ساتھ حمیرہ موجود ہیں جو کہ ہمیں اچار بنانا سکھائیں گے, اور کتنے قسم کے اچار ہے وہ بھی ان سے ہی جانیں گے. حمیرہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی الحمدللہ میں ٹھیک.
آپ بتائیے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو ہمیرا جی آج ہم نے بڑا ہی مزیدار ٹاپک رکھا ہے کہ اچار جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں بنانا سکھانا ہے. تو آپ یوزلی اچار کا ہی کاروبار یا بزنس کر رہی ہیں, تو کتنے سال ہو گئے اچار بناتے ہوئے آپ کو؟ بالکل, میں اچار کا ہی کاروبار کر رہی ہوں اور 2 سال سے میں کر رہی ہوں. اچھا, 2.5 سال آلموسٹ مجھے ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ میں نے اچار میں ایک ویریشن لے کر آئی. اوکے. ٹپیکلی آپ اچار کھاتے ہیں, سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ڈفرینٹ کھانا چاہیے. ہم لوگوں نے اچار کھانا چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے تیل کی وجہ سے, کچھ لوگوں نے اس کی اسمیل کی وجہ سے, کچھ نارملی آپ نے بنانا نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کیمیکل کھانے پڑتے ہیں, بازار سے لے کے آنے پڑتے ہیں. تو آج ہم وہی چیز آپ کو جو ہے نا گھر پہ بنانا سکھائیں گے کہ آپ گھر پہ ایزیلی اچار کس طرح بنا سکتے ہیں اور خشک اچار کس طرح بنا سکتے ہیں. جن لوگوں کو پرابلم ہے کہ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے اس کے اندر اور ہم وہ نہیں کھا سکتے ہیں, جی ہم ڈائٹ کانشیس ہیں, تو ان کے لیے یہ والا اچار بڑا ہی اچھا ہونے والا ہے. تو آرام سے ایزیلی ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ والا اچار. ہاں جی بالکل, آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اچار کی تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے جس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے نا لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ اس کو یہ نا میں کہتی تھی ایک نا لاڈلی ڈش ہے. اچھا, آپ کوئی بھی کھانا بنا لیں نا, آپ بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو بنانے کے لیے تھوڑی سی کچھ احتیاطیں ہیں. اچھا, جنہیں فوکس کرنا پڑتا ہے. نارملی ہم لوگ اس طرح سمپلی نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو واٹر کنٹینٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پروڈکٹ میں پانی زیادہ نہ ہو جائے, اور تیل والے میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے, لیکن اس کی تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ اسی طرح بن جاتا ہے کہ اس میں ہم لوگ تیل نہیں ایڈ کر رہے ہوتے, سرکہ ایڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو ہیلتھ کے بینیفیشری میں بناتی ہوں, نارملی ٹیسٹ کے ساتھ نہیں, ہیلتھ کے ساتھ. اچھا, ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ چیز بنا رہی ہیں. بالکل, آپ ٹیسٹ بھی لیں اور ہیلتھ بھی لیں. چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے آپ کے پاس؟ اس ٹائم تو میں جو بناؤں گی میں ہلدی کا بناؤں گی, ادرک کا اور مکس ویجیٹیبل. اوکے, ٹھیک ہے. ہلدی کاٹی بھی ہے میں نے, اور اگر کہیں گے تو دوبارہ بھی کٹی جا سکتی ہے. ابھی نہیں, تھوڑا سا بلیک ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے سے یہ ڈرائی ہوتا ہے اس میں کلر چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ادرک ہے, آپ نے اس کی اسٹرپس کاٹ لینی ہے. جیسے میرے پاس گاجر ہے, ہری مرچ ہے, یہ لیمو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ کٹنگ کریں, جولین کٹ کر لیں. یہ سمپلی میں نے یہ سائز رکھا ہوا ہے جو ایزی, کھانے میں بھی ایزی ہے اور رکھنے میں بھی ایزی ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی ساتھ میں ہم لوگ اپنا تھوڑا سا لیمن جوس میں ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے. ساتھ میں اسپائس ہیں جو ہم اچار میں استعمال کرتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں نے مکس اسپائس اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ میتھرے, کلونجی, سونف, رائی, یہ سارا کچھ, کیونکہ کچھ بھی ایکسٹرا اچار ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی ہم ایکسٹرا یا اور کچھ نہیں ڈال سکتے. نہیں, تو اس میں وہ جو آئل اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ڈالا جائے گا. اوہ, کیا بات ہے. ناٹ اے لٹل بٹ. اچھا, تو یہ تو بڑا اچھا ہونے والا ہے, خاص طور پر اگر جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے آئل سے, تو ان کے لیے تو یہ اچار بڑا بیسٹ ہونے والا ہے. تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کریں. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اسپون دیا نا. ٹھیک ہے. یہ ہے میرے سارے اسپائس جو کہ میں نے مکس کیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارے مکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کی یہ اپنی ہے کہ آپ نے کتنا لینا ہے. اچھا. نارملی 3 سے 4, اب کیونکہ میرے پاس یہ 1 کلو کے قریب ہے سارا یہ بیٹر. ٹھیک ہے. اس میں 3 سے 4 میرے اسپون چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ادرک کا آ گیا, ادرک میں بھی ہم لوگ آلموسٹ 2 ڈالیں گے. صحیح. ہلدی میں بھی میرے 3 چلے جائیں گے. اس میں سارے وہی ہیں, سیب, سونف ہے, میتھرے, کلونجی, رائی, کیونکہ میں پاؤڈر فارم میں ڈالتی ہوں. اس سے ایک تو اس کا فلیور بڑا اچھا آ جاتا ہے. سیکنڈلی یہ آپ کے ساتھ کھانے کے ساتھ ہر بائٹ میں آپ کے منہ میں جاتا ہے. تیل والے اچار میں آپ نارملی دیکھیں گے نا, وہ ثابت ڈالتے ہیں, ثابت ڈالتے ہیں, وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے مسالہ. بالکل. آپ مسالہ کھا نہیں رہے ہوتے. ہماری ایون سونف میں کتنی ایک ہماری جتنے ہمارے اسپائسز میں ڈالیں گے, اگر آپ سونف کو لیتے ہیں, میتھرے ہیں, کلونجی ہے, کہ کلونجی میں اللہ پاک نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور اسی طرح ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں یہ را میں جائیں گی. اس کو ہم لوگ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو خراب کرنا ہے ہم نے. تو یہ میرا پیور جوس ہے. اچھا, یہ لیمن جوس ہے. لیمن جوس صرف. اوکے. صرف ہم نے صرف اس کو ایڈ کرنا ہے. اچھا, اور یہ اپنی مرضی ہے نا کہ آپ کوئی بھی, اب جیسے آم کا اچار لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ آم کا اچار بنا سکتے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ, انگریڈینٹس کے ساتھ. بالکل, لیکن اس کے لیے الگ ہوگا. نہیں, آم کے اچار کو تیل چاہیے. اچھا, اس کے لیے تیل چاہیے ہوگا. اس کے لیے تیل چاہیے ہوگا. آم کے اچار کے لیے تیل چاہیے آپ کو, لسوڑے کے لیے تیل چاہیے آپ کو, اور وہ جو ہوتا ہے آملہ, ہاں ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو تیل چاہیے. باقی سب الحمدللہ چل ہو جاتا ہے. اس کی باقی ان لوگوں کے ان چیزوں کے لیے جو ہے تیل نہیں چاہیے, ان چیزوں کے لیے ہمیں تیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
ان چیزوں کو ہم لوگوں نے ایسے ہی بنانا ہے. ادرک میں نہیں ڈالوں گی, ٹھیک ہے, باقی ہم سب میں ڈالیں گے. اچھا, تو جسٹ آپ اس کو مکس کیجئے اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے رکھیں. 2 سے 3 دن میں یہ آپ کا بالکل ریڈی ہو جاتا ہے. اچھا 2 سے 3 دن ہم نے اس کو کہاں رکھنا ہے, مطلب فریج میں رکھنا ہے یا 2 سے 3 دن تو گرمی میں باہر رکھنا ہے؟ رکھیں, اچھا. لیکن اس کے بعد فریج میں رکھیں. اچھا 2 سے 3 دن جو اس کو بالکل. صرف میرینیٹ ہونے کے لیے جی اچار کی شکل اختیار کرنے کے لیے باہر رکھ دیں, کچن میں رکھ دیں جہاں پہ تھوڑی سی ٹیمپریچر جو ہے نہیں, اس کو اتنا ہائی ٹیمپریچر پہ نہیں, لو ٹیمپریچر پہ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پنکھا چل رہا ہے وہاں پہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جب 3 سے 4 دن لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں؟ اس کو 3 سے 4 دن لگیں گے, یہ 2 دن میں ریڈی ہو جائے. اچھا, جو ہلدی والا ہے اس کو 3 سے 4 دن لگیں گے. بالکل. اور جو مکس ویجیٹیبلز والا ہے یہ اس 2 کو سے 3 دن میں تیار ہو جائے گا. تیار ہو جائے گا. بالکل. یہ بھی ذرا بلیک لگ رہا ہے نا, یہ جیسے اس میں جائے گا نا لیمن جوس اس میں ہوگا, یہ اس کا کلر, جو شکل ہے ہاں وہ یہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی, دوبارہ سے سیٹ ہونے شروع ہو جائے گا. اور نمک بھی ڈالنا ہے اس میں, میں نے نمک ڈالا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آلریڈی جو آپ کا وہ ہے اس میں نمک ڈالا ہوا ہے. بالکل نمک ڈالا ہوا ہے میرا. اور یہ ہلدی کا جو اچار ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہلدی کا فائدہ, ایک تو ہلدی اینٹی انفلیمیٹری ہے, سیکنڈ اس کو کہتے ہیں, اس میں ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کرکیومن. جی, کرکیومن ایلیمنٹ ہے جس کو اینٹی کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلدی سے آپ کی سکن ہے, آپ کے مسلز ہیں, آپ کے بونز ہیں, سب کے لیے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایزی ریسیپیز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ گھر میں ہی جو ہے نا یہ ساری چیزیں بنا سکیں اور اپنی صحت کا بھی خاص کر کے خیال رکھ سکیں. تو آج ہم نے آپ کو ڈرائی جو ہے نا وہ اچار بنانا سکھایا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف اچار تھے جو کہ حمیرہ لے کر آئی تھی ریسیپی. تھینک یو سو مچ حمیرہ جی کہ آپ آئیں اور یہ ریسیپیز آپ نے شیئر کی ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ. جناب, دنیا بھر میں آج ورلڈ ہوپ ڈے منایا جا رہا ہے جسے عالمی یوم امید بھی کہا جاتا ہے, کہ ایک دن ایسا ہے جو پوری دنیا میں امید, خوشی اور پازیٹیو رہنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں, انسان کو ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کو فروغ دینا چاہیے, کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی یا محبت کا برتاؤ کریں گے نا تو اس سے نہ صرف ان کی زندگیوں میں خوشی پیدا ہوگی بلکہ امید بھی پیدا ہوگی, بلکہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایک جو پازیٹیوٹی ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. مزید بھی اسی سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی ہے کہ مشکل حالات اور اگر سچویشنز آ جاتی ہیں تو اس میں ہم نے ثابت قدم کس طرح رہنا ہے, پازیٹیو کس طرح رہنا ہے اور اپنے اندر امید کی کرن کو کیسے ہم نے جگائے رکھنا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کامران سعید صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں. تو کامران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری فائن جی, بہت شکریہ. کامران صاحب, آج انٹرنیشنل ڈے آف ہوپ ہے, امید کا دن ہے. ویسے تو روزانہ کی بنیاد پر ہم امید کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دن کا آغاز کرتے ہیں, تو لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں میں امید کم ہو بھی جاتی ہے اپنی زندگی کو لے کر, روزمرہ کی چیزوں کو لے کر. جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو کس طرح ہم ان سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی جب آپ تعارف کرا رہی تھیں آپ نے میرے آدھا جواب تو دے دیا اور آپ نے جو لفظ یوز کیا وہ مثبت رہنا ہے. ہاں جی, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہ ہے. دیکھیں, ایک وہ موم بتی ہے نا, اگر اس کے اندر وہ دھاگا نہیں ہوگا نا آپ جلا نہیں سکتے اسے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امید ہے یہ اندر سے آتی ہے. آپ دیے میں جب تک وہ نہیں لگائیں گے اس کے اندر وہ جو کاٹن لگاتے ہیں وہ آپ اسے جلا نہیں سکیں گے. سو پرائمری جو آپ کی بات ہے یہ بات بھی کنفرم ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو سرکمسٹانسز ہیں, لوگ ہیں, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو پازیٹیو ہونے میں. لیکن جب تک آپ اندرونی طور پہ پر امید نہیں ہوتے تب تک آپ امید آ نہیں سکتی. ایک جسٹ کوٹ کروں گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جب وہی نازل نہیں ہو رہی تھی بہت دیر تک تو آپ تھوڑے سے مایوس تھے کہ پتہ نہیں شاید اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے. تو یاد رکھیے کہ اس وقت سورہ الدعا جو ہے وہ اتاری گئی جس میں آپ سے کہا گیا کیا میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا اور جلد ہی ہم تمہیں خوش کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ بھی بات آپ نے کی, گریجیٹیوڈ جو ہوتا ہے, شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ امید کی کرن نہیں جاگ رہی ہے اور آپ پر امید نہیں ہو رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور وہاں سے وہ کنیکشن لیں جس سے کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے اندر کی جو مثبت سوچ ہے نا
जो आपका माइंड सेट है वही आपको या तो पुरुमीद करेगा या ना उम्मीद करेगा। सो आप जब खुश रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द खुशियाँ ढूंढते हैं, तो फिर आपके अंदर उम्मीद रहती है, मज़ीद रह जाती है। एब्सोल्युटली रहती है। आप देखें बहुत से ऐसी एग्जाम्पल हैं जहाँ के मरीज़ थे वहाँ पे, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी ये उम्मीद बनाई और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की, ऑटोमेटिकली वो जो है कोविड में आप देख लें बहुत से ऐसे लोगों को कोविड नहीं हुआ जो कि मस्बत रहते थे, पुरुमीद थे। लोग हैरान है ये इसको क्यों नहीं हुआ। उसकी रीज़न सिर्फ यही है, क्योंकि वजह यह है कि आपका जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी, जिसको हम वो भी हमेशा याद रखिएगा, तभी पॉजिटिव होता है जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब आपका माइंड पॉजिटिव। एब्सोल्युटली, माइंड सेट का पॉजिटिव होना बहुत लेकिन जरूरी है। कहीं ना कहीं कामरान साहब हमें धचका तो लगता है ना, जी, बिल्कुल। इतनी मुश्किल सूरत हाल से हम लड़ रहे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, मुसीबतें एक के बाद दूसरी पड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं ना कहीं वो ना उम्मीदी की तरफ जा रहे होते हैं। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें पॉजिटिविटी लेकर आने की, पॉजिटिव रहने की, तो वो कहते हैं हमसे नहीं रहा जाता, हम क्या करें इतने मुश्किल हालात में भी। तो उनके लिए क्या मैं तो कहूँगी कि रेमेडी हो सकती है, थेरेपी हो सकती है, वो खुद को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं? अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इस केस में जो आपकी कंपनी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो पुरुमीद हैं, तो आप ऐसी एग्जाम्पल देखें, आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल होंगी कि ऐसे लोग जिनको के फर्ज करें, ये जो आप बात कर रही हैं, किस्मत या मुकद्दर ने बार बार गिराया और फिर वो उठे। आपको ऐसी एग्जाम्पल्स जो है ना वो देखनी चाहिए। आपको ऐसा मटेरियल पढ़ना चाहिए जिसमें के लोगों को बहुत से चैलेंजेस आए और उसके बावजूद वो कामयाब हुए। एंड देयर आर सो मेनी, इवन पाकिस्तान में आप देखें बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ शायद अंधेरा छा गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। तो चले ना वो देखें, अगर नहीं भी आता तो हमारी जो जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आप कायद आज़म को देख लें, उन्हें एक मुल्क हासिल करने के लिए कितनी जदोजहद करनी पड़ी होगी, उन्होंने अपने अंदर कितनी उम्मीद जगाई होगी, पैदा की होगी। उनको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना, मुश्किलात, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा उस टाइम। लेकिन जो मैंने आपसे बात की एटीट्यूड की, उनकी ना एक कोटेशन बड़ी वो है, फेमस है। वो कहते हैं, आई डोंट मेक द राइट डिसीजंस, आई मेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ determination he is having? So if you are already having optimism, you are having positivity, you are helping people, you are smiling, you are enjoying your life, तो फिर आपको उम्मीद जो है ना वो हमेशा से पुरुमीद रहते हैं, उम्मीद रहती है। ये नहीं हो सकता कि आप ना उम्मीद हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाया जा रहा है आज, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। कामरान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए निकाला और इसके ऊपर बात की है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अपना घर हर एक इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ये ख्वाब जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल सकता है। आज के दौर में ना मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जगह जगह बन चुकी हैं। कुछ इसमें ऐसी भी हैं जिनकी तरफ से प्रॉपर्टी ख़रीदने में फ़्रॉड के वाक़यात भी सामने आए हैं, जहाँ एक ही प्लॉट मुतअद्दिद अफराद को बेचा जाता है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर्स फ्रॉड कर रहे होते हैं, या उसकी तस्दीक कैसे की जा सकती है और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क्या कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? ऐसे लॉज मौजूद हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, कोई घर ख़रीद रहे हैं, तो उसकी जांच पड़ताल या फिर ख़रीदने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात बरतनी ज़रूरी है? तो इस पर बात करने के लिए रिजवान सरवर हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। प्रॉपर्टी गाइड आप उन्हें कह सकते हैं, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रिजवान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रिजवान, अपना घर बनाना बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है, लेकिन मुश्किल भी है। ऑन द अदर हैंड आजकल जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, महंगाई चल रही है, तो लोग
छोटी छोटी सी अपनी चीज़ों को कट करके अपना जो है ना वो सेविंग करते हैं और फिर जाके कुछ प्लॉट ख़रीदने के काबिल होते जी हैं। हाँ। तो जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं ख़ास तौर पर, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए कि बिलफर्ज के अगर मैं कोई प्लॉट लेने जा रही हूँ तो मैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको मुझे पता होना चाहिए? जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूँगा जितने देखने वाले हमारे हैं और ख़ास तौर पर ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान का असासा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं और इन दैन हर शख्स ने अपना घर बनाना है और आप में हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता है रियल एस्टेट के साथ। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप देखें कि जो डेवलपर है, आप हाउसिंग स्कीम्स में यूजली हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने लेजिटिमेट हैं, आप उनको लीगली पहले जज करें, ऑब्जर्व करें। डिजिटल मीडिया का दौर है, अब तो पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, आप उनका डिलीवरी टाइम देखें, आप उनकी कमिटमेंट देखें मार्केट में जिस तरह के बिग गन्स हैं, बड़े डेवलपर्स हैं, आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जाकर देखेंगे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन गवाही वहाँ के रेजिडेंट्स दे सकते हैं आपको, क्योंकि रेजिडेंट आपको बताएगा कि वहाँ पर क्राइम रेट क्या है, वहाँ पर मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ पर किस तरह से प्लानिंग की गई है। क्योंकि जो जिन्होंने डिलीवर करना होता है ना जी, वो वेल प्लान्ड होते हैं, वो प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। वो इस तरह से नहीं होता कि रातों रात डील डिज़ाइन हुई और हज़ारों प्लॉट मार्केट में लॉन्च कर दिए गए और फिर हज़ारों प्लॉट खरीद लिए गए और फिर आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, उस पर ऑन जनरेट किया जाता है। ये मैं उनकी बात करूं जो ऑफ ग्राउंड डील्स होती हैं और उनका मौके पे कुछ नहीं होता, गेट भी नहीं बना हुआ होता। इस तरह के बेशुमार हम हाउसिंग स्कीम्स देखते हैं और फिर बाद में उन डेवलपर्स को भी हम ढूंढते हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान में नहीं हाँ, होते, नहीं होते, ठीक है। इसी तरह और ये चंद एक जो मैं समझता हूँ कि शायद मुझे अल्फाज इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि वो चंद एक गंदी मछलियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा ये पूरा रियल एस्टेट सेक्टर बदनाम हुआ और जो ओवरसीज़ है जिनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लोकल पाकिस्तानियों से ज़्यादा होती है, वो परेशान हाल हुआ। और एक तो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, ये इन्हीं वजूहात के बिना पर है। लिहाजा हमें समझना ये है कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। आप ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी देखें और बेहतरीन हल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जर्व करें और मुतल्लिका इदारों से आप अप्रूव करवा सकते हैं। किन किन इदारों से हम जैसे कि हम लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर LDA से अप्रूवल मिलता है सोसाइटीज़ को, और फिर इवन वहाँ पर जब कमर्शियल प्रॉपर्टी को, हाई राइज प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो LDA से अप्रूवल के बगैर कंस्ट्रक्शन राइट मिल ही नहीं सकता, ठीक है। आप वहाँ से वेरीफाई करें। सही है। नॉर्मली ये है कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो आप यूँ कह लें रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीनें होती हैं जैसे कंप्यूटराइज्ड, वो तो आप मुतल्लिका जगह से जाके, या TMS अप्रूवल हो तो TMS से जाके करवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री इंतकाल चेक करवा सकते हैं। मगर जब हाउसिंग स्कीम की बात आती है तो हाउसिंग स्कीम के जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास तमाम तरह इख्तियारात होते हैं। अब वहाँ पर जाके जब ट्रांसफ़र आपने लेना है, देखें आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी हाउसिंग स्कीम में प्लॉट लेते हैं तो उसकी जो ट्रांसफ़र आपको मैनेजमेंट ऑफिस से मिलनी, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता जब तक कि प्लॉट आपका एक तो लीगली क्लियर ना हो। प्लॉट पर किसी किस्म के, अगर इवन मैं यूं कहूं कि उसके कुछ सरचार्जेस भी लगे हो ना, कोई फाइन भी हो, तब भी प्लॉट ट्रांसफर नहीं हो सकता। लिहाजा ये तो वेरीफाई करना बहुत आसान है। किसी हाउसिंग स्कीम का अगर प्लॉट है तो हाउसिंग स्कीम के मैनेजमेंट ऑफिस से वेरीफाई करें। अगर हाउसिंग स्कीम से हटकर, जैसे हमारे हम कहते हैं पुराने लाहौर में और जिस तरह वहाँ पर प्लॉट्स होते हैं, तो आप वो मुतल्लिका इदारों से जाके अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम वैल्यू कैसे जो है ना वो देख सकते हैं कि इसकी असल वैल्यू क्या है, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो? देखें, एक तो पटवार खाना होता है, अच्छा, ठीक है ना, जिस तरह, क्योंकि हमने दोनों जगह की बात करनी है, ग्रीनलैंड भी लोग खरीदते हैं, तो पटवार खाना से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप उसके करीब का जो एरिया है उसको वेरीफाई करें कि वहां पर क्या जमीनें हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीका प्रॉपर्टी में वैसे ये भी होता है कि आप जाके बताएं कि मैंने जी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तब रेट और होता है, बेचनी है तो और होता है, ठीक है। लिहाजा इसको बेहतर तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह इवैल्यूएशन आप कह रही हैं, इवैल्यूएशन में हाउसिंग स्कीम्स में जाकर आप देखिए ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की कीमतें और होती हैं, फाइल्स की कीमतें और होती हैं। और नॉर्मली ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये सब जानते हैं कि जब आप फाइल खरीदते हैं तो वो आसान एक साथ पर चीज़ें होती हैं, 3 से 4 साल बाद आपको पोजेशन मिलता है, तो ये नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रॉफिट में नहीं होती अनटिल आप ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट ना मिल जाए, आपको प्लॉट नंबर ना मिल जाए और डिलीवर ना हो जाए। लेकिन ये फाइल्स वाला चक्कर तो बड़ा कुछ फ्रॉड्स भी हमने देखे, कुछ सोसाइटीज ऐसे जो है ही नहीं है और उनकी फाइल्स जो है ना वो बकी हुई हैं और एक प्लॉट कितने कितने अफराद को उन्होंने बेचा हुआ है, तो ये फ्रॉड कैसे किया जाता है? देखें, फाइल सिस्टम जो है ना ये ऑफ ग्राउंड चूंकि होता है, और इसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मगर फाइल सिस्टम में आपकी बात ठीक है कि फाइल सिस्टम में जब तक मैंने बात की ना, जब ये ऑन ग्राउंड आता है तब प्रॉफिट इसका जनरेट होता है। ठीक है।
اس سے پہلے تو آنرشپ بھی نہیں ہوتی, تو فراڈ کرنا آسان ہوتا ہے بظاہر, مگر فائل کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر بھی بنائے ہیں. ہاں بالکل, فائل کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانی پیدا بھی ہوئی ہے, کیونکہ فائل کے ذریعے آپ کو آسان ایک ساتھ پر پلاٹ مل جاتا ہے. کیونکہ ایک شخص ہمارے پاکستان میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو حالات و واقعات مہنگائی کے بھی ہیں, تو لوگ بڑا مشکل ہو گیا جی لگژریز کی طرف جانا یا اپنا گھر بنانے کے لیے بھی. تو لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی قسط وہ دیتے رہیں اور ان دین ان کو کوئی پلاٹ مل جائے. تو ہر بندہ ایفرٹ کر رہا ہے, لہٰذا یہ ضرورت ہے میرے خیال سے عام آدمی کے بجائے ان ڈیولپرز پر گرفت مضبوط کرنے کی, چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی. پاکستان سے اربوں روپیہ, غالباً 33 خرب روپیہ بینکوں سے نکل کر دبئی میں جا چکا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. دبئی میں بھی تو انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا, اور صرف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ میں آپ سے ریزیڈینشیل پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں. ابھی کمرشل میں بے شمار پیسہ باہر گیا ہوگا. اگر بینک سے پیسہ, ہماری پالیسی ایسی تھی گورنمنٹ کی کہ بینک سے اگر پیسہ نکلے گا کائبور کم کر کے, وہ کہاں لگنا چاہیے تھا؟ تو بیک اپ پلان بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ اگر بینک سے پیسہ نکلے گا تو ریئل اسٹیٹ میں لگانا چاہیے تھا. اور ریئل اسٹیٹ کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے. میں خاص طور پر یہ بات ایڈریس کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ریئل اسٹیٹ کوئی برا ایک تو کام ہے نہیں. ساری دنیا ریئل اسٹیٹ سے بنی ہے. آپ دیکھیں دبئی ریئل اسٹیٹ سے بنا ہے, ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹورزم پورا. ہم پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے, اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بہت اکنامیکل ہے, لہٰذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں, اچھے ڈیولپرز ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا جانتے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے تاکہ یہ جو گھروں کا شارٹ فال ہے اس کو ہم فل اپ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب آپ کوئی بھی خریداری کر رہے ہوں پراپرٹی کے حوالے سے, کوئی بائنگ کر رہے ہوں, تو کن کن چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. تو رضوان سرور نے ہمیں جوائن کیا تھا. رضوان تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے. جناب چونکہ آج ہفتے کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کو ہم لازمی کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کچھ ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو آج ہم نے کارپوریٹ کلچر میں بات کرنی ہے, اور ایسا کلچر, ایک محاورہ ہم سنتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان, کہ جناب آپ نے بڑی اپنی جو دکان ہے نا لیوش سی رکھی ہوئی ہے, لیکن جب آپ وہاں پر کھانا کھانے جاتے ہیں یا کوئی سروس لینے جاتے ہیں تو کیا ہی بے تکی سی سروس ہوتی ہے, کیا ہی کہہ لیں کہ بے سوادہ سا کھانا ہوتا ہے. تو کیا کارپوریٹ کلچر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, کیا واقعی ویسا ود ان دا کمپنی بھی وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. فواد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو, آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. فواد صاحب, کارپوریٹ کلچر میں یہ اونچی دکان پھیکا پکوان والا معاملہ ہے ویسے اس میں بھی؟ کچھ جگہوں پر تو ہے. اچھا, جی جی, کچھ جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو مائنڈفل کمپنیز ہیں, جیسے کہ میں اب نام نہیں لوں گا, لیکن پاکستان کی جو ٹاپ ایلیٹ کارپوریٹ میں اس کو کہتا ہوں, وہاں پر وہ مسلسل ود ریگولر فریکوینسی اپنے نئے جو پروسیس ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں. ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے دنیا کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ الائن رہنا ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو وہ تو پھیکا پکوان بالکل نہیں ہے, وہاں پر چل رہا ہے. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں لیکن سیٹ کلچر بنائے ہوئے انہوں نے اپنی کمپنیز میں. آئی نو سو مینی کارپوریٹ سیکٹر ایون ان ایم این سیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. کچھ ایم این سیز ایسی ہیں جہاں پہ ڈپارٹمنٹل سیٹ ہے جو کہ اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اور اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کی جو ایگو ہے وہ اسکائی راکٹ ہے, یعنی آپ ان کے قد سے 200 گنا بڑی ایگو ہے. تو ان کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ مجھے 10 سال ہو گئے یہاں سر کرتے ہوئے, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, تم ہوتے کون بتانے والے. اٹ از ناٹ کارپوریٹ اسٹائل. یہ ہے وہ پھیکا پکوان. تو اگر آپ کو وہ کہتے ہیں نا اگر یہ آپ کو چیز ملتی ہے تو بھاگ لے. اگر آپ کو کارپوریٹ سیکٹر میں ایسی چیز مل رہی ہے, کوئی فیس کرنا پڑ رہی ہے, تو یو ہیو ٹو چوائسیز. ادھر چینج اٹ اف یو ہیو پوٹینشیل, اور آپ کے پاس پوٹینشیل کے علاوہ اگر آپ آرگنائزیشنل پاورز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو چینج کریں, اور ود ٹیک ڈیپ بریتھ ایوری سنگل ڈے, صبر کے ساتھ آپ مسلسل اس کو چینج کریں. اٹ ٹیکس ٹائم, دیٹ چینج ٹیکس ٹائم. جو کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, اس کو وقت لگے گا. لیکن کارپوریٹ کلچر میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. اسٹیٹ کلچر میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. اور ادروائز اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ, اگر آپ انٹری لیول رول پہ ہیں, آپ ڈیسیژن میکنگ رول میں نہیں ہیں, تو پھر بھاگ لے. پھر آپ ریزائن امیڈیٹلی نہ کریں, بٹ سرچ فار ادر جاب ایز سون ایز یو گیٹ اٹ. اس کے بعد جو ہے نا آپ کر لیں. لیکن جہاں پر جس کلچر میں, جس کمپنیز میں سی او صرف ٹارگیٹ یا نمبرز کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں, ان تک ہی محدود رہ جاتے ہیں, لمیٹڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, وہ کمپنی کے اوپر کس طرح کا جو ہے نا اثر پڑتا ہے؟ بہت برا. دیکھیں میں اس کی چیز بڑی مزے کی بتاتا ہوں. بزنس از آل اباؤٹ نمبرس. ٹھیک ہے, یہ بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے. کمائی کرنے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے, صحیح ہے.
لیکن انفارچونیٹلی کئی کمپنیز نے یہ کام پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا. میں کارپوریٹ سیکٹر کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ انالیسز نہیں کیا جو کہ ویسٹ کر چکا ہے. ویسٹ نے کس چیز پہ انالیسز کیا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جاپان میں کچھ ایک کمپنی نے رسٹ واچ ایسی لانچ کی ہے جو آپ کی ڈیپ سلیپ میئر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 4 گھنٹے 10 سے 2 کے درمیان رات کو ڈیپ سلیپ میں رہا, یعنی 9 بجے سویا تو 10 بجے ڈیپ سلیپ شروع ہوگی, وہ صبح آ کے پرفارمنس ایکٹیولی دے سکے گا. جس نے لیٹ آورز میں کام کیا یا جاگتا رہا ہے وہ صبح 9 بجے بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے گا. تو انہوں نے اس چیز کو میئر کر لیا. ایسے ہی مینٹل ہیلتھ کے لیے جاپان میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا 1944 کی ویڈیو, وڈ یو بلیو 80 ایئرز اولڈ. انہوں نے وہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں ویڈیو ہے, BBC نے بنائی ہوئی دکھائی ہوئی, انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ وہاں پر پراپر ڈسکشن کے لیے ایک ہیلتھ کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہے, اسپیشلسٹ ہے. اچھا ایک روم ہے جہاں پر پنچنگ پیڈ ہے, وہ وہاں پہ جا کے باس کی تصویر لگا کے مکے مارنا شروع کر دے, اور آرگنائزیشن ڈزنٹ مائنڈ اٹ. تو یہ انٹری لیول ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کی. اس کو کمپنیز نے اب بہت اچھے طریقے سے امپروو کر لیا ہے, نوئنگ دا فیکٹ کہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو بزنس کے نمبرز امپروو ہوں گے. لیکن یہ ہمارے یہاں پہ کارپوریٹ کلچر میں ہے مینٹل ہیلتھ اور جو ورک لائف بیلنس ہے اس کو لے کر چلنا ہے. یہاں پر ہمارے یہ صرف HR کا شور ہی ہوتا ہے جو ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے, آئی آلویز ریکمینڈ ایک انڈین فلم ہے راکٹ سنگھ, سیلز مین آف دا ایئر. اس کا جو کلائمیکس ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس نے جو لڑکا ہے جو پورا کام کرتا ہے, اس کا پرانا باس آ کے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس جگہ پر وہ کہتا ہے سر آپ نے ہمیشہ نمبرز کی بات کی ہے, مجھے تو نمبرز کبھی بچپن سے ہی سمجھ نہیں آئے, میں تو میتھس میں فیل ہوتا رہا ہوں, تو مجھے ہمیشہ لوگ نظر آئے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ اس کی کلائمیکس لائن ہے, اس نے کہا کہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو امپروو کرتے ہیں نا تو نمبرز امپروو ہو جاتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہے جس کو ویسٹ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, اور جو یہاں پر ٹرو کارپوریٹ ہے وہ بھی اس پر کام کر رہی ہے. لیکن جو مڈل لیول کی کارپوریٹ ہے ان میں MNCs بھی شامل ہیں, انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو وہ جو آپ نے پہلے کیا تھا کویسچن کیا تھا کہ CEO جو صرف نمبر اورینٹڈ ہے, اور وہ ہی ڈزنٹ ٹیک کیئر آف دا پیپل. ٹیک کیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو گود لے لیں, آپ ان کی بیسک نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر وہ خیال نہیں رکھتا ان پروفیشنلز کا, ان کی مینٹل ہیلتھ کا, ورک لائف بیلنس کا, اگر آپ 11 بجے بھی ای میلز کا جواب دے رہے ہیں اپنے موبائل میں بیٹھ کے, اور نہ دینے پہ آپ ڈانٹ کھا رہے ہیں, دیٹ مینز اٹ از ناٹ ٹرو کارپوریٹ, اٹ از ناٹ ٹرو نارتھ جس کو ہم نے کہا تھا. تو وہ بھاگلے والا سین آپ کریں. تو دیٹ مینز اگر elite level of the company, یعنی جو decision makers ہیں, if they talk about numbers only, then there is a problem. If they talk about your mental health and work life balance and they understand it with numbers and they understand کہ یہ سارا کچھ اگر امپروو ہوگا تو نمبرز امپروو ہوں گے, تو پھر they are on the right path. اچھا, ورنہ اگر صرف نمبرز کی بات ہے اور باقی سارا صرف HR کا شور شرابہ ہی ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ اگر بات نہیں کی جا رہی ہے یا اس پالیسی کو اختیار نہیں کیا جا رہا, پھر HR وہاں کبھی اسٹرانگ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ HR خود ڈائریکٹلی نمبرز کو امپروو نہیں کرتی, وہ پیپل کو امپروو کرتی ہے. تو اگر HR بھی یہی کام کر رہی ہے تو پھر HR کو ختم کر دینا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا دوسرا لاسٹلی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, ڈیجیٹل تبدیلی کی باتیں تو ہر میٹنگ میں ہوتی ہوں گی نا, تو لیکن کیا کارپوریٹ سیکٹر نے کوئی اس میں کوئی چینجنگز کی یا حقیقت میں بدلا ہے اس میں؟ کارپوریٹ سیکٹر نے تو اس کو لیڈ کیا ہے. اچھا لیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. یس, پاکستان کی کچھ کمپنی ہیں جو یہ لے کے آئی ہیں تمام ڈیجیٹل چینج نا, لیکن جو پھیکا پکوان والا پرٹیکولرلی میں کہہ رہا ہوں, جو مڈل والے ہیں اس میں ابھی تک باتیں ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اتنا پیپر کلچر ہے, آپ کو اپلیکیشن بھی پیپر پہ لکھنی ہے. اچھا کمپیوٹرز لیپ ٹاپس موجود ہیں, وہاں پہ لکھتے ہیں, پھر پرنٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سائن کرواتے ہیں. فار گاڈ سیک, وہ ابھی بھی ہے. اور کئی کارپوریٹ کمپنیز میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کارپوریٹ سیکٹر نہیں کہنا چاہیے. تو یہ اٹ از لیڈرشپ ہیز ٹو لیڈ اٹ, یہ جو ڈیجیٹل ریولیوشن ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو اونچی دکان اور پھیکا پکوان یہ ان لوگوں سے ہی آتا ہے جو اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں obviously کمپنی کو. If they are not modern it will تو وہ پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ احمد فواد صاحب موجود تھے. فواد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ آئے, ہم اس پہ بات کر رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.